तो आज हम दोनों के तलक से सीखेंगे गुनाहगार की दुआ और रास्तबाज की दुआ के बारे में। तो इंसान जब खुदा की अदालत में मुजरिम ठहरता है तो उसकी दुआ भी गुनाहों में गिनी जाती है, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है कि उसकी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती मेरे चीज़ों। लेकिन खुदा कैसे सुनता है? कभी कभी हमारी दुआ की तरतीब नहीं होती मेरे चीज़ों, इसलिए आज लोग दुआ तो करते हैं लेकिन अक्ल से नहीं। दुआ भी कैसे करनी है? क्या गुनाह की हालत में दुआ करें? दुआ का अच्छा जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए मेरे चीज़ों? और दुआ जब दिल से निकलती है, आसमानों को चीरती हुई अब्राहम के खुदा के चरणों में जा पहुंचती है और हमें अच्छा जवाब मिलता है। मसीह के अजीम और पाक नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं वो किसी शहर से तल्लुक़ रखते हैं, किसी मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मेरे सीसो, आज बहुत ही हम खूबसूरत बातें कलाम अक़दस में से आज सीखने वाले हैं और आज का हमारा उन्वान है कलाम अक़दस में से दुआ की तल्लुक़ से। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें दुआ करनी चाहिए। और याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, कुछ गुनाहगार दुआ करते हैं और उनकी दुआ का कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब रास्तबाज इंसान दुआ करते हैं तो उनका अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छा जवाब उन्हें बाइबल कहती है मैसर होता है। सो आज हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे कि गुनाहगार की दुआ और रास्तबाज की दुआ से क्या कुछ वक़ू होता है और क्या कुछ ज़हूर में आता है मेरे शीशो। आज हम गहरे तौर से इन बातों को अपनी ज़िंदगी में सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुआ के तल्लुक़ से लेक्चर है और ज़िंदगियां गुजरती जा रही हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें दुआ का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उनकी दुआ की तरतीब अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो गुनाह की हालत में दुआ कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। लेकिन जब रास्तबाजी में इंसान दुआ करता है, सादकों की तरह दुआ करता है, तो याद रखें उनके लिए बाइबल कहती है आसमान खुलता है और आसमान से उन्हें अच्छा बेहतरीन मौसर जवाब मिलता है। सो आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील में से यीशु मसीह का अंजीली बयान यूहन्ना की मार्फत और उसका बाब नंबर 9 उसकी आयत नंबर 31 पढ़ेंगे। लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। मेरे शीशो, यहाँ पर हमने बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत आयत पढ़ी है कलाम अक़दस में कि हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। आज दुनिया के अंदर मेरे शीशो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अभी तक दुआ में झुकते हैं और ये इस बात का इकरार करते हैं और ये कहते हैं जी हम बड़े ही गुनाहगार हैं, ऐ खुदा हम बड़े गुनाहगार हैं, और दुआ कर रहे होते हैं। लेकिन मेरी चीज़ों, इस हालात में खुदा कभी दुआ नहीं सुनता। याद रखें इस बात को और गहरे तौर से इस बात को सीखें। खुदा ऐसी दुआओं का कभी रिस्पॉन्स नहीं देता और कलाम कहता है कि अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो खुदा उसकी ज़रूर सुनता है मेरे शीशो। ये बहुत बड़ा मुकाशवा और बहुत बड़ा भेद है। तो आज हम दोनों के तल्लुक़ से सीखेंगे गुनाहगार की दुआ और रास्तबाज की दुआ के बारे में। मेरे शीशो, कलाम अक़दस में हम मज़ीद हवाला जात देखेंगे। जब हम कलाम अक़दस में देखते हैं ज़बूर, कलाम अक़दस में से हम पढ़ेंगे ज़बूर हम 66 देखेंगे और कलाम अक़दस में से उसकी आयत नंबर हम देखेंगे 18। यहाँ पर लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। मेरे शीशो, दाऊद यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात बयान करता है। ज़बूर 66 के अंदर उसकी 18 आयत के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। लेकिन खुदा कैसे सुनता है मेरे शीशो? जब हम उसके हजूर में आकर उसके दीदार के तालब होते हैं, दुआ करते हैं, खुदा से मिन्नत करते हैं, तो खुदा हमारी दुआओं का अच्छा जवाब देता है। और फिर ज़बूर 109
اور اس کی آیت نمبر ہم 7 دیکھیں گے. لکھا ہے جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے. یہاں پر میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جب اس کی عدالت کی جائے تو انسان جب خدا کی عدالت میں مجرم ٹھہرتا ہے تو اس کی دعا بھی گناہوں میں گنی جاتی ہے. آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے میرے عزیزو، کیونکہ انسان جو توبہ نہیں کرتا، جو معافی نہیں مانگتا، جو زندگی کو چینج تبدیل نہیں کرتا، میرے عزیزو آج ہم اس کی حالت پر توجہ کرتے ہیں کہ اس کی دعا کیوں نہیں سنی جاتی میرے عزیزو، کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا. ہم دیکھیں گے مزید کلام اقدس میں امثال کی کتاب اس کا باب نمبر 28 اس کی آیت نمبر 9 لکھا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. اب ہمیں یہاں پر میرے عزیزو توجہ کرنا چاہیے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، یعنی خدا کے کلام کو نہ سنے، تو لکھا ہے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. آج بہت سارے لوگ میرے عزیزو دعا پر ہی گزارا کرتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ سیکھتے ہیں اور نہ اس کے موافق عمل کرتے ہیں اور دعا ہی پر گزارا کرتے ہیں. تو کلام کہتا ہے ایسے لوگوں کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے یسایہ کی کتاب پہلا باب اس کی آیت نمبر 15 میں ہم پڑھیں گے. لکھا ہے جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو اور اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو اور انصاف کے طالب ہو. آج ہمیں اس بات پر میرے عزیزو غور کرنا چاہیے کہ خدا ہماری دعا کا جواب کیوں نہیں دیتا. یہاں پر خدا خود یسایہ کی معرفت یہ کلام کرتا ہے اور یہ بات واضح طور پر خدا یہاں پر بیان کر رہا ہے یہاں پر کہ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تمہاری نہ سنوں گا. اس لیے میرے عزیزو آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں کیوں نہیں ملتا. اور کبھی کبھی بے شمار کلیسیا کے لوگ آتے ہیں اور خادموں سے گلہ شکوہ کرتے ہیں، بھائی صاحب آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اسپیشل دعا نہیں کرتے. میرے عزیزو دعا تو دعا ہی ہوتی ہے میرے عزیزو. ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دعا کا جواب کیوں نہیں ملتا. اصل میں ہمارا رویہ کلام کے موافق نہیں ہوتا، ہمارا کردار کلام کے موافق نہیں ہوتا، ہماری زندگی خدا اس کے لائق نہیں ہوتی، جس کے سبب سے خدا ہماری دعا کا اچھا جواب نہیں دیتا. تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے میرے عزیزو دعا کا اچھا جواب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے میرے عزیزو. ہمیں سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اور بپتسمہ لینا چاہیے، اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. اس حالات میں جب آپ دعا کریں گے یقین جانے آپ کے لیے آسمان کھلے گا اور بہترین قسم کا آپ کو جواب اور رزلٹ ملے گا میرے عزیزو. سو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے میرے عزیزو. اور دعا جب دل سے نکلتی ہے تو یاد رکھیں وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی ابراہیم کے خدا کے چرنوں میں جا پہنچتی اور ہمیں اچھا جواب ملتا ہے. تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے. اور داؤد جب دعا خدا کے حضور میں کرتا تھا تو کلام اقدس میں لکھا ہے، میں اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. زبور 119 اور اس کی آیت نمبر 145. میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں، اے خداون مجھے جواب دے. میں تیرے آئین پر عمل کروں گا، میں نے تجھ سے دعا کی ہے مجھے بچا لے اور میں تیری شہادتوں کو مانوں گا. میں نے پو پھٹنے سے پہلے فریاد کی، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے. میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں. آج میری عزیزو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ داؤد خدا کا بندہ اس بات کو بڑی اچھے طور طریقے سے بیان کرتا ہے کہ میں پورے دل سے
دعا کرتا ہوں اے خداوند مجھے بچا لے۔ میرے چیزوں، میڈیکل نے اس بات کی ریسرچ کی ہے کہ دل کے 4 خانے ہوتے ہیں۔ کتنے جی؟ دل کے 4 خانے ہوتے ہیں، اور اس لیے داؤد کہتا ہے کہ میں ایک خانے سے نہیں دعا کروں گا، نہ دوسرے خانے سے، نہ تیسرے سے، نہ چوتھے، بلکہ کہتا میں پورے دل سے کہتا ہے کہ میں دعا کروں گا خداوند مجھے جواب دے، اس لیے کہ میں تیرے آئین پر عمل کروں گا، اور میں نے تجھ سے دعا کی مجھے بچا لے، کیونکہ میں نے تیری شہادتوں کو مانا ہے۔ پو پھٹنے سے پہلے ہی میں اٹھ جاتا ہوں، اور رات کے کہتا ہے کہ ہر پہر سے پہلے میری آنکھیں کھل گئیں تاکہ خداوند تیرے کلام پر دھیان کروں۔ آج میری سیسو رات کو جب میں سمجھتا ہوں کسی کو نیند نہ آئے، کیا وہ دعا میں وقت گزارتے ہیں؟ اور کئی دفعہ مجھے موبائل پہ فون آتا ہے، بھائی صاحب نیند نہیں آ رہی، آپ میرے لیے دعا کریں۔ کئی بھائیوں، کئی بہنوں کے فون آتے ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہوتے ہیں؟ یا تو موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں میرے سیسو۔ بڑے افسوس کی ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، نیٹ پیکج کھول کر وہ بیٹھے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس دنیا کی ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ کاش کے رات کے پہروں میں اگر آپ کو جاگ آ جائے، نیند نہ آئے، اٹھیں اور خدا کا کلام کھولیں، خدا کی کلام کی اسٹڈی کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں، اور آپ کی نیند میٹھی ہوگی میری سیسو۔ اس لیے داؤد کہتا ہے میں پورے دل سے کیا کرتا ہوں؟ خداوند تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں، مجھے جواب دے۔ اچھے رسپانس کے لیے، اچھے جواب کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور اسی طرح میرے سیسو یاد رکھیں، بڑا ہی خوبصورت لفظ جو ہم نے آج تجویز کیا ہے دعا کے تعلق سے، اور یاد رکھیں 296 مرتبہ یہ لفظ بائبل کے اندر استعمال ہوا ہے، دعا۔ اور یاد رکھیں یہ 3 الفاظ سے مل کر بنتا ہے دعا۔ سب سے پہلے دال، اور پھر عین، اور پھر الف۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں میرے سیسو؟ دعا وہ ہے جو دل سے نکلے۔ دال سے مراد ہے دل سے، اور عین سے مراد ہے ہمیں عقل سے دعا کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہماری دعا کی ترتیب نہیں ہوتی میرے سیسو۔ ہم کسی کھانے پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہاسپٹل کے مریضوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی شکر گزاری کی دعا کے لیے کہتا ہے تو میرے سیسو ہم ساری دنیا کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ہماری ترتیب ہے؟ جب آپ سیپریٹ بیٹھیں رات کے وقت تو پھر آپ میرے سیسو بے شک ساری رات دعا میں گزاریں، ساری دنیا کے لیے کریں، لیکن جب آپ دعا میں بیٹھتے ہیں کلیسیا کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، تو وہاں پر آپ کی بہترین اچھی ترتیب ہونی چاہیے۔ اس لیے آج لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن عقل سے نہیں۔ اس لیے لفظ عین اس سے مراد ہے عقل سے، اور الف سے مراد ہے ایمان سے۔ جو دعا دل سے، عقل سے اور ایمان سے کی جاتی ہے میری چیزوں، اس کا رزلٹ آپ کو اچھا ہی ملتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ یاد رکھیں یہ باعث برکت کی بات ہے میری چیزوں۔ اور دانیل کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے 6 باب کی، جب ہم 13 آیت کو پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ صبح، دوپہر اور شام 3 مرتبہ خدا کی حضور میں، خدا کے حضور میں دعا کے لیے جھکتا ہے، دعا کے لیے جھکتا ہے میرے شیسو۔ اور خدا نے کیا کیا؟ کس دن کے بعد اس کی دعا کا اچھا رسپانس اپنے بندہ کو بخش دیا، دے دیا۔ کیا وجوہات تھی؟ کیونکہ اس نے کیا کیا؟ بڑے لگن، ایمان اور دل سے اور عقل سے اور ایمان سے اس نے دعا کی، اور خدا نے اس کی دعا کا بہترین اچھا جواب دیا میرے سیسو۔ تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے میرے سیسو، اور پھر ہم بائبل مقدس میں مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے بھی نئے عہد نامہ کے اندر کچھ نصیحت کی اور کہا کہ میرا جو گھر ہے وہ دعا کا گھر کہلائے گا۔ ہیکل کس لیے بنائے گی؟ دعا کے لیے۔ اور اس لیے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ لوکا کی انجیل 19 باب کی 46 آیت کے اندر کہ میرا جو گھر ہے وہ دعا کا گھر کہلائے گا۔
تو آج میرے عزیزوں میں غور کرنا چاہیے کیا ہم ایمان سے دعا کرتے ہیں؟ متی 21 باب میں لکھا ہے 22 آیت کے اندر، یسوع نے کہا جو دعا ایمان سے ہوگی اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں آج ہمیں غور کرنا چاہیے، ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو دعا دی، اس کی دعا رنگ لائی، اور جب اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کے لیے دعا کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی برکت اس قدر بڑھ گئی کہ جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا دعاؤں کے ساتھ ہی وہ بڑھتا گیا۔ ہلیلویا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر میرے عزیزو اسرائیل فتح یاب ہے۔ وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بڑوں نے، بزرگوں نے اپنے اولاد کو برکت دی اور ان کے لیے دعائیں کی ہیں میرے عزیزو، یہ دعاؤں کا رزلٹ ہے۔ تو آج میرے عزیزو ہم اس بات پر غور کریں، بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جب لعنت چاہتے ہیں تو یقین جانے ان کے بچوں کو لعنتیں ملتی ہیں۔ کاش کہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں تاکہ ان کے بچے جیسے جیسے قد و قامت میں بڑھے، خون گوشت میں بڑھیں، اسی طرح خدا کے جلال، دعا میں، عبادت میں، روزے میں ترقی کریں، بڑھیں اور مسیح کے نام کو جلال ملے۔ تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے، یاد رکھیں دعا کے وسیلہ سے ہی مصیبتیں ٹلتی ہیں، دعا کے وسیلہ سے ہی آزمائشیں دور ہوتی ہیں، دعا ہی کے وسیلہ سے آسمان کھلتا ہے، دعا ہی کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں، دعا ہی کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، دعا ہی کے وسیلہ سے بدروحیں بھاگتی ہیں۔ کیونکہ ایک جگہ پر لکھا ہے مرکز کی انجیل 9 باب کے اندر، شاگرد بدروحیں نکالنے کے لیے گئے، جب نہ نکلی تب وہ شخص لکھا ہے کہ جس کے بیٹے میں بدروحیں تھی، اکثر آگ میں پانی میں وہ پھینکتی تھی، یسوع کے پاس لایا، یسوع اے استاد اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا، میں تیرے شاگردوں کے پاس بھی لے کر گیا تھا لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ یسوع نے کہا ہے کام اعتقادو، کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اسے میرے پاس لاؤ۔ اور یسوع نے سے پوچھا یہ کب سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے۔ اس نے کہا جو ایمان رکھتا اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا۔ اس نے کہا ہاں اے خداوند، اے یسوع میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور لکھا ہے اس کے ایمان کے سبب سے کیا ہوا؟ بدروحیں چلا کر مروڑ کر اس میں سے نکل گئی، اور جو ہی بدروحیں نکلیں تو لکھا ہے کہ شاگردوں نے یسوع سے سوال کیا الگ جا کر، اے یسوع ہم سے ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ یسوع نے کہا یہ دعا قسم کے بغیر نہیں جاتی۔ بدروحوں کی کچھ ایسی قسمیں ہیں جس کے لیے میرے عزیزو بڑی سٹرگل کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرا اس بات کا بڑا ایکسپیرینس ہے میرے عزیزو کہ جب ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جن میں بدروحیں ہوتی ہیں، جن میں تعویذ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں جادو ٹونے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں، یقین جانے ہم دعا کرتے بڑے ایمان سے، بڑے اتقاد سے، اور بدروحیں چلا چلا کر نکلتی ہیں، معجزات، شفا، بیماریاں بھاگتی میں نے دیکھی ہیں میرے عزیزو، لیکن دعا کے وسیلہ سے۔ دعا میں بڑی محنت ہے، دعا میں آج بہت سارے خادم میرے عزیزو دعا میں محنت نہیں کرتے، لیکن ہمیں دعا میں بھی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ یسوع نے اس بات کی تربیت کی شاگردوں کو کہ یہ دعا قسم کے بغیر نہیں جاتی۔ تو دعا کے وسیلہ سے ہی شفا ہوتی ہے، دعا کے وسیلہ سے ہی خاندان گھروں میں امن، سلامتی، یگانگت آتی ہے، دعا ہی کے وسیلہ سے بحالی آتی ہے، دعا ہی کے وسیلہ سے ابلیس بھاگتا ہے، دعا ہی کے وسیلہ سے شفا ہوتی ہے، دعا ہی کے وسیلہ سے بڑے بڑے کنونشن پروگراموں میں نجات اور شفا ہوتی ہے، اندھوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، بہروں کے کان کھلتے ہیں، بیماریاں بھاگتی ہیں، بدروحیں بھاگتی ہیں میرے عزیزو، لیکن دعا کے سبب سے۔ آج ہمیں دعا بھی کیسے کرنی ہے؟ کیا گناہ کی حالت میں دعا کریں؟ نہیں میرے عزیزو، یاد رکھیں دعا کا کبھی آپ کو جواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ ہم جانتے خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، اگر کوئی راست باز و خدا پرست ہو تو خدا اور خدا کی مرضی پر چلے تو خدا اس کی ضرور سنتا ہے میرے عزیزو۔ اگر آپ بھی چاہتے کہ خدا ہماری سنے تو میرے عزیزو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی مرضی پر چلنا شروع کریں،
راست بازی کی زندگی گزارنا شروع کریں۔ راست باز کی دعا سے کیا ہوتا ہے میری چیزوں؟ امثال کی کتاب میں لکھا ہے 11 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ دعا کے سبب سے، راست باز کی دعا کے سبب سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ ہاللیلویا، راست بازوں کی دعا کے سبب سے۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خدا شریروں سے دور ہے، امثال 15 باب کے اندر لکھا ہے خدا شریروں سے دور ہے پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے۔ کاش کہ ہم صادق بن جائیں، کاش کہ ہم ایماندار بن جائیں، کاش کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، کاش کہ ہماری راست بازی کی زندگی بن جائے، تاکہ جب دعا کریں تو خدا ہمیں دعاؤں کا اچھا جواب دے۔ اور دعا کے وسیلہ سے آزمائشیں ٹالتی ہیں، دعا کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک ہم چلے جاتے ہیں، دعا کے وسیلہ سے ہم خدا میں پابست ہو جاتے ہیں میرے شیشو، دعا کے وسیلہ سے ہم خدا کی نزدیکی میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے شیشو دعا کو اپنی زندگی میں میرے شیشو عادت اپنا لے دعا کی، خود بھی اور اپنی فیملیوں کو اور اپنے بچوں کو میرے شیشو تربیت کریں کہ وہ دعا کریں، کہ وہ دعا کریں، کیونکہ دعا ہی کے وسیلہ سے ہماری، یاد رکھے، درخواست سے قابل قبول ہوتی ہیں، دعا ہی کے وسیلہ سے خدا ہم پر فضل اور رحم کرتا ہے۔ آپ اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم ان باتوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں گے۔ خدا رب الفاظ، آسمان اور زمین کے خدا، کائنات کے بادشاہ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو جو اپنے بچوں کی دعاؤں پر اپنا کان جھکاتا ہے، سنتا ہے، چھوتا ہے اور اچھا جواب دیتا ہے، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا۔ ہمیں فضل دے کہ جب بھی ہم دعا کریں روح سے، سچائی سے، پرہیزگاری سے، ایمانداری سے اور دل سے اور عقل سے اور ایمان سے دعا کریں، تاکہ تو ہماری دعاؤں کا اچھا جواب دے۔ اور رب الفاظ جتنے بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خداوند ان سب کو چھو لے، ان کی فیملیوں، گھرانوں کو، اور یسوع کے نام سے چھو لے اور بڑی برکتوں سے مالا مال کر اور آسمان کے دریچے کھول کر بڑی برکت دے خدا۔ باقی ماندہ وقت میں بھی ہم سب کے ساتھ ہونا، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ سو جی، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے۔ زیادہ سے زیادہ میری چیزوں اس چینل کو شیئریں، لائک کریں، اور خداوند اس کی عوض آپ کو برکت دے گا، تاکہ آنے والے وقت میں خدا کا کلام جلد سے جلد سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔